Welcome to my channel, Quranic and Islamic Information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की हमारी वीडियो है कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से सूरत नंबर 21 पे। तो कुरान पाक की सूरह नंबर 21 है, सूरह अल अंबिया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया का तारुफ, मकाम नज़ूल। सूरह अंबिया मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। रकू और आयात, इसमें 7 रकू और 112 आयतें हैं। अंबिया नाम रखने की वजह, इस सूरत में बकसरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून, हज़रत लूत, हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और बिलखसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ज़िक्र है। इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह अल अंबिया रखा गया है। सूरह अंबिया के मज़ामीन, इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद जैसे तौहीद, नबुव्वत और रिसालत, क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाने और अमाल की जज़ा और सज़ा मिलने को दलाइल के साथ बयान किया गया है। और इस सूरत में ये चीज़ें बयान की गई हैं। नंबर 1, इसकी इब्तदा में क़यामत का वकू और लोगों का हिसाब करीब होने और लोगों के हिसाब की सख्तियों और दीगर चीज़ों से गाफिल होने का ज़िक्र किया गया है। और ये बयान किया गया है कि लोग कुरान सुनने से एराज़ करते हैं और दुनियावी ज़िंदगी की लज्जतों से धोखा खाए बैठे हैं। नंबर 2, मक्का के मुशरिकीन की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करने का सबब बयान किया गया है कि वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी अपनी तरह का आम बशर समझते हैं, इसलिए वो लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते। नीज़ उनके इस नज़रिए का रद्द किया गया कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कोई वही वगैरह ना उतरती थी, बल्कि वो सिर्फ़ आम बशर थे जो खाते थे और बाज़ारों में चलते फिरते थे। फिर इन्हें बताया गया कि साबका उम्मतें अपने अंबिया और रसूलों अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को झुटलाने की वजह से तबाह व बर्बाद कर दी गईं, तो कुफ़ार मक्का को भी डरना चाहिए कि कहीं उनकी तरह इन्हें भी हलाक ना कर दिया जाए। नंबर 3, कुफ़ार मक्का ने मुतालबा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साबका अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरह अपनी सदाकत पर दलालत करने वाली कोई निशानी लाएं। तो अल्लाह ताला ने उनका रद्द किया और बयान फरमाया कि इन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात आर्ज़ी थे और मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान की सूरत में जो मोजज़ा लेकर आए हैं ये ता क़यामत बाकी रहने वाला और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है। तो क्या इनकी सदाकत के लिए कुफ़ार को ये मोजज़ा काफ़ी नहीं? नंबर 4, कुफ़ार फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे। उनके इस अक़ीदे का रद्द किया गया कि फ़रिश्ते तो अल्लाह ताला की फरमाबरदार और इबादत गुज़ार मखलूक है। नंबर 5, अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और माबूद होने पर मुख्तलिफ़ दलाइल ज़िक्र फरमाए, जैसे ज़मीन व आसमान की पैदाइश, दिन और रात के सिलसिले को कायम करना अल्लाह ताला की कुदरत व वहदानियत की दलील है।
اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نمبر 6، انہی آیات کے ضمن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ نمبر 7، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزا کی بشارت سنا کر مطمئن کریں، اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹیں گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ نمبر 8، قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یاجوج اور ماجوج کو روک رکھا ہوا ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ پائیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔ نمبر 10، اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں، اور یہ بتا دیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور کفار کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ طٰہٰ کے ساتھ مناسبت۔ سورہ انبیاء کی اپنے سے ماقبل سورت طٰہٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا ہے، اور سورہ انبیاء کی ابتدا میں بھی قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی زیب و زینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب زائل ہونے والی ہیں، اور سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کی بجائے ان چیزوں کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے جن کا ہم سے حساب لیا جانا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ ترجمہ: لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ تفسیر: اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ اس وقت کفار قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن لفظ الناس میں عموم ہے، اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔ نیز یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانہ کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا، کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کیے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے انہوں نے کیا عمل کیے۔ آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے دیے ہوئے حکم پر عمل کیا، اور جس چیز سے اس نے منع کیا
اس سے رک گئے یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ اس سنگین صورتحال کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کیے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں اور اس کے لیے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور انہیں اپنے انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ استغفر اللہ۔ اخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش اور مسلمانوں کا حال۔ یہاں اگرچہ کفار کی روش کو بیان کیا گیا ہے، لیکن افسوس فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے، اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کی ہولناکی، حساب کی سختی اور جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، تو یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو کافروں اور مشرکوں کا شیوا ہو۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب عز و جل کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دروازے بند کر کے، پردے ٹکا کر اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا؟ تو لوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھپا ہوا نہیں۔ جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا وہ سب ظاہر کر دیں گے، تو اس وقت کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، تمہارے لیے مکمل خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن کتاب نازل فرمائے، جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور تمہیں قیامت کے اوصاف کی خبر دے۔ پھر تمہاری غفلت سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے۔ ترجمہ: لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں اور ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر وہ ہمیں قیامت قریب ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمائے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ ترجمہ: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور ارشاد فرمائے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ ترجمہ: بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، اور ارشاد فرمائے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ تم کیا جانو، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کے بعد تمہاری سب سے اچھی حالت تو یہ ہونی چاہیے کہ تم اس قرآن عظیم کے دیے درس پر عمل کرو، لیکن اس کے برعکس تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس قرآن کے معنی میں غور و فکر نہیں کرتے اور روز قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور اس دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے اس غفلت کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور ہر مسلمان کو اس فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ترغیب کے لیے یہاں 2 حکایات ملاحظہ ہوں۔ مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی ان کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نہایت اکرام کیا اور اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا۔ وہ شخص جب دوبارہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وادی طلب کی ہے جس سے بہتر عرب میں کوئی وادی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ علیحدہ کر دوں جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، ہمیں تیری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ایک صورت نازل ہوئی ہے، اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا دی ہیں، اور اس میں یہ آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔
جب حساب کا وقت قریب ہے تو یہ دیوار نہیں بنے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار بنا رہے تھے۔ جس دن یہ صورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس سے ایک شخص گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا، آج قرآن میں کیا نازل ہوا؟ اس نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون۔ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اسی وقت دیوار بنانے سے ہاتھ جھاڑ لیے، کہا عز و جل کی قسم، جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی توفیق سے ہمارے دلوں میں بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور ہم بھی اپنی اخروی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔